अस्सलाम वालेकुम। आपका वीर आसिफ चीमा रिक्वेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लें। जी, घबराना नहीं, शर्माना नहीं। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका कुछ जाना नहीं। आज 2025 का आगाज हो चुका है। समझ से बाला तार है, समझ में नहीं आ रही कि कैफियत खुशी वाली है या उदास है। बहरहाल, हर साल दिसंबर का महीना हमें जिंदगी का एक साल कम होने की खबर देता है और फिर रुखसत हो जाता है। हम हर नए साल के आगाज को लेकर अपनी आंखों में बेहतरी, रोशनी, कामयाबी, तरक्की, खुशहाली और फरोग के ख्वाब सजाए पूरा साल गुजार देते हैं। गुज़िश्ता 77 साल से हम यही सोचते आ रहे हैं कि अब के नए साल में हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, हमारे ख्वाबों की ताबीर हो जाएगी, हमारी उम्मीदें हकीकत का रूप धार लेंगी। नाज़रीन, क्या हमने किसी भी नए साल के आगाज से कबल कभी सोचा है कि आइंदा साल में मुल्क व कौम के लिए क्या करेंगे? कभी ये अंदाजा लगाया है कि गुजरने वाले साल में हमने इज्तिमाई तौर पर क्या खोया और क्या हासिल किया? क्या अल्लाह की रज़ा के लिए कभी किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी की? हुकूकुल इबाद का ख़याल रखा? इबादात में कोई कोताही तो नहीं की? किसी का दिल तो नहीं दुखाया? अपनों का ख़याल रखा? सिला रहमी की? और अल्लाह करीम ने जो नेमतें हमें अता की, उनमें से हकदारों को उनका हक अदा किया? मेरे ख़्याल में खुद एहतसाबी ही इन तमाम सवालात का जवाब है। लेकिन कुछ हकाइक हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप या मैं इसका अंदाजा लगा लें या इनका इयादा कर लें या इनका अहाता कर लें, जो मैं मालूमात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, तो फैसला करने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि हम गुज़िश्ता साल के आखिरी रोज के रात 12 बजे जश्न मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ज़मीनी हकायक या हालात की मुताबिकत से हमारा जश्न मनाना जायज़ है या नाजायज़? वैसे मेरे नज़दीक नए साल के आगाज़ पर जश्न मनाने में कोई मज़ाइके वाली बात नहीं है। लेकिन नाज़रीन, ये हकीकत है कि आज तक हमने इस फैसले की जिसारत ही नहीं की कि आज से एक रोज़ कबल यानी गुज़िश्ता साल 2024 के आगाज से लेकर या यानी कि 1 जनवरी से लेकर इख्तिताम यानी कि 31 दिसंबर तक हमारे साथ क्या-क्या हुआ। यानी कि 8 फरवरी को वोट के ज़रिए हमने इनकलाब बर्पा किया। फिर 9 और 10 फरवरी को मैंडेट चोरी की वारदात हो गई हमारे साथ। 26 नवंबर या सानिया डी चौक किसी को नहीं भूला। मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन को सजाएं, ये सब इस तरफ इशारा है कि हमारे नए साल में कुछ तब्दील नहीं होने वाला। हाँ, एक अज़म और इरादा हमारे नए साल को ताबनाक बना सकता है कि हम नीयत कर लें कि आइंदा कौमी और इज्तिमाई मफादात पर हम तकसीम नहीं होंगे, बल्कि जो हमारे दरमियान तकसीम पैदा करते हैं, उनके खिलाफ हम मुतहिद और यकजा होकर डट जाएंगे। नाजरीन, नए साल के आगाज से सिर्फ एक रोज पहले, अब ये बात समझने वाली है कि 2025 का आगाज होने से सिर्फ एक रोज कबल यानी कि 31 दिसंबर के दिन गिलगित बुल्तिस्तान की कुल 33 नशिस्तों में से 22 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने वाली सियासी जमात तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बराए वजीर आला और साबक वजीर आला खुर्शीद खान को सिर्फ इस इल्ज़ाम के ऊपर कि उन्होंने सिक्योरिटी इदारों, एजेंसियों और इलेक्शन कमीशन के अफसरान को धमकियां दी, 34 साल की सजा दे दी। 34 साल की सजा सुना दी गई धमकियां देने के ऊपर। 34 साल की सजा सुना दी गई, जबकि दूसरी जानब ये 34 धमकियां देने वाली जो है ना, मेरे ख्याल में दफा 506 है। तो इसके तहत एक जो चूंकि पाकिस्तान में तकसीम है, ख्वा अशराफी है और अवामी है, एक खास लोगों का ग्रोह है, एक अवाम का है। तो जो खास लोग होते हैं उनको तो इतनी जल्दी सजाएं होती नहीं है,
اور عوام کو سزائیں بڑی جلدی ہوتی ہیں، جبکہ دھمکی والے مقدمات کے اندر عوام کو بھی جو ہے وہ اتنی بڑی سزا جو ہے وہ نہیں سنائی جاتی، بلکہ اتنی جلدی سزا نہیں سنائی جاتی۔ اب آگے آئیں، 9 مئی کے مبینہ مقدمات کے ملزمان کو ملٹری کورٹ سے سزائیں سنانے کے باوجود، سزائیں تو سنا دی گئی ان کو، لیکن اب اعلی عدالتوں میں اپیل کرنے کا ان ملزمان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، لیکن ان کو اپیل کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی۔ اب جو خبریں ذرائع کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ 9 مئی کے مبینہ جو واقعہ ہے اس کے اندر جن ملزمان کو ملٹری کورٹ سے سزائیں سنائی گئی ہیں، تو ان کے جو والدین کہہ لیں، ان کے بہن بھائی کہہ لیں، ان کے رشتہ دار کہہ لیں، تو جب وہ جیل میں گئے ہیں کہ ان سے وکالت نامہ سائن کروایا جائے اور وہ وکالت نامہ جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ یعنی کہ ہائی کورٹ کے اندر پیش کیا جائے، تو اب ان کو سائن کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ تو اب وہ ملزمان کے جو لواحقین ہیں وہ ہائی کورٹ سے جو ہے رجوع کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی صورتحال ہے۔ آگے آ جائیں، عادل بازئی جس نے سارے ظلم، جبر، بربریت برداشت کر لی، اس کا گھر اور کاروبار تباہ ہو گیا، اس کے خاندان کو دربدر کر دیا گیا، اور گزشتہ سال کے ہی آخری روز یعنی کہ 2024 کے آخری روز ہی اس کو قومی اسمبلی کی رکنیت پر دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں یہ سب چل کیا رہا ہے۔ پاکستان میں یہ جو عادل بازئی والا کیس ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستانیوں کو پیغام جاری کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے واقعی پاکستان میں رہ کر انصاف حاصل کرنا ہے یا آپ کو انصاف چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو باقاعدہ یہ قیمت جو ہے نا وہ چکانا پڑے گی۔ اب اس کو بھی چھوڑیں، آگے چلیں۔ یہ میری آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں چل کیا رہا ہے، کیا عجیب عجیب قسم کی جو ہے نا یہ وارداتیں جس کو کہلے پڑ رہی ہیں، یا کیا پتہ نہیں، سمجھ سے بالا تر۔ اب آپ سمجھیں نا ان چیزوں کو۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں فارم 47 کے ذریعے کامیاب قرار دیے گئے جماعت اسلامی کے جو موجودہ امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان، انہوں نے جھوٹے مینڈیٹ کو جو ہے وہ تسلیم نہ کیا، اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ میں اس کامیابی کو جو ہے نا وہ نہیں مانتا، جبکہ میرے مقابلے میں تحریک انصاف کا جو ہے امیدوار وہ بھاری ووٹوں کے ساتھ جو ہے کامیاب ہوگا۔ فارم 45 کے مطابق وہ تحریک انصاف کی سیٹ ہے، تو انہوں نے وہ سیٹ لینے سے انکار کر دیا۔ یوں انہوں نے خود کو جو ہے وہ ایک انقلابی لیڈر جو ہے وہ ثابت کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر اسی حافظ نعیم الرحمان کو نہ جانے 2024 کے ہی سال کے آخر سے 2 روز قبل پتہ نہیں کیا مجبوری بن گئی کہ انہوں نے بجائے وقت کے حکمرانوں کے جیل میں قید تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان سے اسرائیل کے خلاف بیان جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ دسو یار، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر دنیا کے کسی ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جبر، ظلم اور فسطائیت ہو رہی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کو نہیں بولنا چاہیے، لیکن جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس کے اوپر آواز بلند کریں۔ اگر آپ آواز براہ راست بلند نہیں کر سکتے تو آپ پیغام دے کہ ہماری عوام جو ہے وہ اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہے، سراپا احتجاج ہے، تو آپ جو ہے حکومت سے مطالبہ کرنے کی بجائے جو ڈیلا جیل کے اندر قید ہے عمران خان، اس سے جو ہے آپ مطالبہ کریں کہ جی آپ اسرائیل کے خلاف بیان جو ہے نا وہ جاری کریں۔ یار یہ کیا عجیب منطق ہے، میری تو سمجھ سے بالا تر ہے۔ اگر آپ کی کچھ سمجھ میں آتا ہے تو میرے خیال میں میرے کمنٹ سیکشن میں آپ اس کے اوپر جو ہے نا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ قسمت کی دیوی 2025 میں ہم پر مہربان ہوتی ہے یا نہیں، لیکن یہ پتھر پر لکیر ہے، خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ 9 مئی کو جواز بنا کر تحریک انصاف کے کارکنوں اور قیادت کو کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔
ناظرین آپ کو میں اب یہ ایک بات یاد کروانا چاہتا ہوں کہ 27 دسمبر 2007 جس دن بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا، اسی روز پیپلز پارٹی کے مشتعل کارکنوں نے ملک بھر کے مختلف شہروں کے 28 ریلوے اسٹیشن، 13 انجن اور بے شمار بوگیاں جلا دیں۔ ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر موجود جو کیش ہے وہ لوٹ کر لے گئے، بلکہ انہوں نے تو ریلوے کی جو پٹریاں تک ہے نا وہ اکھاڑ کر غائب کر دیں۔ یوں پاکستان کے قومی خزانے کو ایک دن کے اندر صرف ریلوے کی وجہ سے 11 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ دوسری جانب 9 مئی کو لاہور کے کور کمانڈر کے گھر، میرے خیال میں وہ کتنے کا ہوگا، 5 کروڑ کا ہوگا، 6 کروڑ کا ہوگا، 7 کروڑ کا ہوگا، اگر تو واقعی تحریک انصاف کے کارکنوں نے اس کو جلایا ہے تو پھر اس کے اوپر وہ کور کمانڈر کا مور جو ہے چوری کرنے پر، پھر جو پتلے تھے جو جن کو یادگار شہداء کہا جاتا ہے، جو شہید ہے ان کی تعظیم اور ان کا اکرام اپنی جگہ پر موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو شہیدوں کو اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو ان کے ایمان کے اوپر شک ہے، لیکن اسلام اور ہمارے مذہب کے اندر جو ہے نا پتلوں کی کوئی میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے۔ تو ان پتلوں کو توڑنے کے اوپر جو ہے وہ کسی کو 10 سال کی قید سنا دی گئی، کسی کو 8 سال کی، کسی کو 7 سال کی، کسی کو 6 سال کی، کسی کو 4 سال کی، کسی کی 2 سال کی، جبکہ 27 دسمبر 2007 کو اربوں روپے کا نقصان جو ہوا اس کے اوپر آج تک خاموشی ہے۔ ناظرین کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ نہ ہی آج تک بے نظیر کے قاتل بے نقاب ہوئے ہیں، اور نہ ہی تحریک انصاف کا جو مطالبہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو منظر عام پر لایا جائے، نہ ہی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ منظر عام پر لائی جا رہی ہے۔ آخر کب تک پاکستان کی عوام کو ایک جیسے ہی حالات پر کبھی خاموشی تو کبھی یوم سیاہ کے ذریعے بیوقوف بنایا جاتا رہے گا؟ 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف چھوڑنے والوں کو آزادی کا پروانہ جاری کر دیا گیا۔ وہ شادی بیاہوں کی تقریبات میں بن ٹھن کے جا رہے ہیں، آزادی کے ساتھ ملک کے کسی کونے میں بھی چلے جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے ملک کے اندر آ جاتے ہیں، جبکہ 9 مئی کے مبینہ واقعات کے ملزمان جو ہیں، جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا، کسی قسم کی پریس کانفرنس نہیں کی، بلکہ وہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ ڈٹ گئے، ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو ایک تو وہ ابھی تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، تو دوسرا جو ہے ان کو دہشت گردی کے القابات سے بھی نواز دیا گیا۔ پیارے پاکستانیوں، سوچو اور اندازہ کرو کہ ہم کیا کریں کہ 2025 تبدیلی کا سال ثابت ہو۔ اگر نہیں سوچنا، نہیں کچھ کرنا، تو 2025 میں مزید تنزلی، ذلت، رسوائی اور بدحالی کے لیے خود کو تیار رکھو۔ انشاءاللہ نئے ولاگ اور نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔